नाज़रीन, क्रॉस चेक में खुश आमदेद। नवाज शरीफ बिलावल की जो मुलाकात है वो आज भी एक तरह से बहस का मौजू बनी हुई है। सियासी हलकों में बाज़ गश्त है कि इस मुलाकात के पीछे महरक़ात क्या हैं। क्या ये सिर्फ गैर सियासी मुलाकात थी, इंसानी बुनियादों पर थी, या फिर खालिसतन सियासी मुलाकात थी? क्योंकि एक तो हिंट करा गए बिलावल भुट्टो अपनी बातचीत में कि मिसाक़ जमहूरियत पे भी बातचीत हुई और आगे चलने पर भी बातचीत हुई, और दूसरी जानिब जो नवाज शरीफ साहब की बीमारी है, कोट लखपत जेल में हैं और वो सियासत का महवर बनी हुई है, आखिर क्यों? और उसी के पीछे नून लीग के जितने भी रहनुमा हैं वो अपने पैगामात कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी की जो कुर्बतें हैं वो बढ़ रही हैं, चाहे उनको तसल्लियाँ तशफ़ियाँ दे रहे हैं। और बीमारी एक मौजू बनी हुई है, और ये भी मौजू बनी हुई है कि उनका इलाज पाकिस्तान में होना चाहिए, लंदन में होना चाहिए, और फिर तज़ादात भी सामने आ रहे हैं दोनों जमातों की जानिब से, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ में भी और ख़ुद पीपल्स पार्टी में भी। तो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो सियासी जानशीन हैं ज़रदारी और नवाज शरीफ के, बिलावल और मरियम, उनके माबैन एक जेस्चर ऑफ गुडविल भी हुए हैं, और एक नई एक सियासी दोस्ती जो है उसके अहद पैमा भी हुए हैं। उसका क्या मतलब है? क्या ज़रदारी साहब जो इस वक्त मुसीबतों में घिरे हुए हैं, मुकदमात का सामना है, ख़ुद नवाज शरीफ साहब जेल में हैं और मुकदमात के गिरदाब में हैं, क्या वो ये चाहते हैं कि उनके जो सियासी जानशीन हैं वो आगे लेके सियासत को चलें, और वो क्या एक पैगाम देना चाह रहे हैं हुकूमत को या इस्टेब्लिशमेंट को? ये सारी बातें बहस उस पर जारी रहेगी इस प्रोग्राम के अंदर। और जो मरकज़ होगा इस प्रोग्राम का वो यही होगा कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बीमारी के पस मंज़र में जो सियासत है वो किस नहज पर जा रही है, और क्या दो बड़ी जो अपोजिशन जमातें हैं, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो माजी की हरीफ जमातें थीं, वो क्या अब इतने करीब आ गई हैं कि वो एक थ्रेट दे सकें इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की हुकूमत को? मैं बहुत ही मौजूद, मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। यास्मीन राशिद साहिबा सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ की, सूबाई वज़ीर सेहत हैं पंजाब की। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आजिज़ धामरा साहब जाना माना नाम है, रहनुमा पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कराची से हमें ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर में हमें बैरिस्टर दानियाल चौधरी रहनुमा मुस्लिम लीग जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे, और साथ में बैरिस्टर आमिर अब्बास राजा साहब होंगे। सबसे पहले डॉक्टर यास्मीन साहिबा, जो सारी बात हो रही है, ये बताइएगा कि ये मौजू इस बात पे है, ज़ोर इस बात पे है कि पाकिस्तान में इलाज होना चाहिए या इलाज लंदन में होना चाहिए? आपका मौक़िफ़ क्या है इस मौजू पर? देखिए जी, सबसे अहम चीज़ ये है, उनका मौक़िफ़ के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन उनकी बातों से तो साफ ज़ाहिर यही होता है कि उनको पाकिस्तान का इलाज पसंद नहीं है, और वो इलाज अपना जो है वो किसी बैरूनी मुल्क में करवाना चाहते हैं, और उसके लिए वो मुसलसल कोशां हैं। आपके सामने हैं, उन्होंने बेल के लिए भी अप्लाई इसी वजह से किया हुआ है, अपनी सेहत के बेसिस पे, और वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से, और जो बार बार ज़िक्र हो रहा है कि जी उनको यहाँ सही इलाज नहीं मिला या सही हमने सहूलतें नहीं दी, वो चीज़ गलत है, क्योंकि हमारे पास अच्छी से अच्छी जो सहूलत है वो सब उनको पेश कर दी गई, और हर तरीके से उनका ख्याल किया गया। पिछले कई दिनों से जब वो आना चाहे अस्पताल, वो आना चाहते थे, हम उनको अस्पताल ले आते थे, जब वो वापस जाना चाहते थे उनको वापस भेज देते थे। आप देखें ना, किसी मरीज़ के साथ आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते अगर। और इस वक्त जो सामने सारी फाइंडिंग्स हैं उनके सामने हैं। अभी आज से 3 दिन पहले कार्डियोलॉजिस्ट 2 होके आए हैं। एक अदद एम्बुलेंस जो है वो हर वक्त तैयार वहाँ खड़ी की हुई है, कार्डियक एम्बुलेंस। हम अपनी तरफ से जितनी एहतियात कर सकते थे वो कर दी है। बाकी मरीज़ का अपनी मर्जी है, वो इलाज करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। एक मुख्तसर सा मुझे ये भी सियासत कौन? जी आप कंटिन्यू कीजिए जुमला, फिर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ। मसला ये है कि किसी तरीके से भी उनको इलाज के बारे में इनकारी नहीं की गई। और ये भी मैं बताती चली जाऊँ, बार बार सब कहते हैं, आखिर पाकिस्तान के हज़ारों लोग जो हैं, सैकड़ों
جاتے ہیں روزانہ PIC میں، سارے ہسپتالوں میں، اور صحت مند ہو کے آتے ہیں۔ اس وجہ سے میرا خیال ہے ان کو اپنے ڈاکٹروں پہ اعتماد ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ڈاکٹر اس قابل نہیں ہیں۔ آخر اچھے سے اچھا، بڑا سے بڑا علاج کر رہے ہیں، کیبج یہاں ہوتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ سروسز ہاسپٹل، پھر اس کے بعد جناح، تو یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پہلے ہی ہو سکتا تھا، اور جو نون لیگ کے رہنماؤں کا موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بورڈز بنے اس میں 2 گائنی کے ڈاکٹر شامل تھے، جبکہ ان کو مرض جو ہے، عارضہ ہے، وہ دل کا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو آپ PIC پہ ظاہری بات، یو آر پروفیشنل ڈاکٹر اینڈ آئی نو فار شیور کہ آپ نے thousands of surgeries you must have conducted۔ میں تو اسی لیے میں تو اسی لیے ڈر کے مارے آپ بولیے اسی لیے ڈر کے مارے انہیں دیکھنے نہیں کہی، کیونکہ وہ اس بات پہ بھی الزام نہ لگا دیں کہ گائنیکالوجسٹ کو دیکھنے آ گئی۔ اب یہ تو میں آپ کو بتا جی آپ پورا کیجئے گا۔ بتاتی چلی جاؤں، جی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، کسی وقت بھی دیکھیں پہلی دفعے وہ PIC آئے تھے، PIC کے اندر جب ان کا جو ٹیسٹ وغیرہ تھے وہ مکمل ہو گئے تو وہاں کے ڈاکٹرز نے اور ان کے بورڈ نے ریکمینڈ کیا کہ ان کو باقی بھی ان کے ٹیسٹ ہو جانے چاہیے، جو ملٹی ڈسپلن کے ٹیسٹ ہیں تو اسی ملٹی ڈسپلن ہاسپٹل میں جانا چاہیے، کیونکہ سروسز بالکل ساتھ تھا، ان کو وہاں بھجوا دیا گیا اور وہاں ان کے سارے ٹیسٹ کروا دیے گئے۔ اور پھر ان ٹیسٹوں کے بعد جب ان کو کہا کہ اگر آپ PIC واپس جانا چاہتے تو انہوں نے کہا جی میں جیل جانا چاہتا ہوں، تو ہم نے جیل بھجوا دیا۔ تو اب وہاں سے جب انہوں نے دوبارہ کہا کہ کسی ایسے ہاسپٹل میں آپ کے اسی پوائنٹ پہ بیرسٹر دانیال صاحب، بالکل آپ کو صحیح میں بیرسٹر دانیال نہیں بالکل میں آپ کی بات کو ظاہری بات ہے میں آپ سے غلط بیانی بالکل نہیں بالکل نہیں میم، کسی طریقے سے نو ناٹ ایٹ آل۔ بیرسٹر دانیال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بیرسٹر دانیال صاحب، یہ تو چلے کہیں نہ کہیں اونچ نیچ رہ گئی ہوگی، وزراء کے بیانات اونچ نیچ ہوگی، اس میں پہلے جو فارغ ہو گئے چوہان صاحب، ان کا تو خیر کیا ذکر کرنا، پھر شہباز گل صاحب الحمدللہ وہ بھی بہت آلسو بگ ماؤتھ یو نو، لیکن جو ذمہ دار لوگ ہیں، عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے کہا، خود ڈاکٹر یاسمین صاحبہ لاسٹ ہمارے پروگرام میں تھی، اتفاق سے آپ بھی اس پروگرام میں تھے جب بھی یہی بات ہو رہی تھی، جو ابھی بات آ رہی ہے کہ کل کی ملاقات میں بھی قائرہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب وہ کہتے ہیں جی مجھے بڑا پریشان کیا ہے، ضمانت میری ہو جائے گی تو اس کے بعد میں علاج کراؤں گا۔ مطلب ایک چھوٹا سا شارٹ قائرہ صاحب کا ذرا سنا دیجیے گا جو کہ پروگرام میں انہوں نے کہا تھا۔ یہ کیسی کنڈیشن ہے کہ بیل ہو گئی تو میں علاج کرا لوں گا؟ پورا پاکستان اٹھا ہوا ہے، پورے سیاسی حلقوں میں اس کی بازگشت ہے۔ دیکھیں جی، آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر ود ڈیو رسپیکٹ ڈاکٹر صاحبہ بھی جس طرح کہہ رہی تھی کہ ان کو پورا اعتماد ہے اپنے میڈیکل سسٹم پہ بھی اور اپنے ڈاکٹرز پہ بھی۔ یہ PIC ہم نے ہی بنایا، ہماری حکومتوں میں بنا، اور جتنے بھی کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹس ہیں اس ملک میں وہ سارے ہی تقریباً پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں بنائے گئے۔ لیکن یہ ہے کہ بات کے جو ذلت، جو رسوائی اور جو مذاق میاں نواز شریف کا بنایا رکھا، شاید یہ وہ بات سننے سے قاصر ہے کہ جب ان کو 3 دفعہ اسپتال لے کے گیا، پہلے سروسز پھر جناح، ان کے بلڈ ٹیسٹ 4 دفعہ دیکھ کے لے کے چلے گئے، لیکن کوئی پروسیجرز کنڈکٹ نہیں کیے گئے۔ بورڈ کا جب ہیڈ ہم کہتے ہیں گائنیکالوجسٹ کو لگایا تو مطلب اس سے زیادہ ہیومیلیشن کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر لے کے جاتے ہیں۔ دیکھیں میاں صاحب کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ اگر ان کو تھوڑا سا بھی ان کو انٹرسٹ ہوتا اور تھوڑی سی بھی ان کو شرم لحاظ ہوتی کہ ایک بندہ جس نے ملک کو اتنا سرو کیا آپ اس کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہو، تو یہ ایک ان کو پہلی دفعی جو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے PIC لے جانا چاہیے اور پروفیسر شاہد کو اس کا ہیڈ لگائیں بورڈ کا، کیونکہ ان کو پتا کہ پروفیسر شاہد جو ہیں ہمارے ٹائم پہ لگے ہوئے تھے یا میاں نواز شریف نے ان کو خود چوز کیا تھا، تو یہ ان کو اوائڈ کرنا چاہتے تھے۔ پھر اب انہوں نے کیا کیا کہ اب ان کی ٹیم نے جی خالی ایک چیز انہوں نے کیا کیا کہ اب وہی بورڈ تشکیل دے دیا جو ہم ڈے 1 میں کہتے تھے۔ میں دانیال صاحب میں ایک مختصر بات کروں گا، ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، چلیں یہ ہو گیا جو بھی ہو گیا، آپ کا موقف سامنے آ گیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی نظریات کی بنیاد پہ وہ جیل میں رہنا چاہتے ہیں، کوئی مارٹن لوتھر ہے، کوئی نیلسن منڈیلا ہے کہ یار پوری قوم ہے بھائی ان کی صحت کا مسئلہ ہے، خدا نہ خواستہ اونچ نیچ ہو گئی، تو کیا وہ ایک احتجاج کے طور پہ کر رہے ہیں؟ اور ضمانت ہی کیوں شرط ہے؟ دیکھیں ضمانت کوئی شرط نہیں ہے، انہوں نے یہی کہا کہ میں نے اگر یہ رسوائی، یہ ذلت
جو پہلے دی یہ دوبارہ بھی دینی ہے اور اسی پروسیجرز کے تھرو جانا ہے کہ عمران خان سے کی سٹیٹمنٹ کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تو وہی عمران خان ہے جو کل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور ساتھ آ کے ریٹریکٹ کرتا ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ ہم میڈیکلی ان کو ہر چیز میں اسسٹ کریں گے. ڈاکٹرز کے بورڈ نے کہا کہ سیریسنس ہے, لیکن وکیل ایک ساتھ کھڑا ہوا تھا جس نے جب ہم اپنی بیل اپلیکیشن کے لیے تو اس نے کہا کوئی سیریسنس نہیں ہے, پروسیجر ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تب بھی ٹھیک ہے. اس کو خود کانٹریڈکٹ کر دیتے ہیں عمران خان. ایک چیز آپ خود بیرسٹر ہیں سر, میں بیرسٹر عامر عباس راجہ صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک ڈیسیشن آیا اور اس کے اندر کہا کہ میڈیکل گراؤنڈز میں اتنی ساری سفارشات ہیں اور ان کی بنیاد پر ہم انہیں ضمانت نہیں دے سکتے. یہ بتائی, اور اس کے اندر میڈیکل گراؤنڈ نہیں, either you go with that verdict دانیال صاحب on the basis of principle. ہاں تو ہم نے یہی کیا کہ اگر العزیزیہ میں ریلیف ملی تو ہم اسی verdict کے ساتھ ہی اگری کریں. اگر ججز کو بھی لگتا, اگر ساروں کو لگتا ہے, ان کے وکلا جو کھڑے ہوئے تھے اور جو میڈیا پہ آ کے اور باتیں کرتے ہیں اور وہاں ہمیں کانٹریڈکٹ کرتے ہیں کہ صحت کو اتنا ایشو نہیں ہے, تو پھر ہم اس کو اگری کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار کہ پھر میں ادھر ہی بہتر. دانیال صاحب میں تو پہلے کہا کہ فاؤل ماؤتھ بھی ہو سکتا ہے, غلط بیانی بھی ہو سکتی ہے, میں اس پہ نہیں کہہ رہا. ایک اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیرسٹر صاحب ڈیسیشن آیا, اس میں سرٹن ہو سکتا ہے کہ میں ایگری نہ کروں, ہو سکتا ہے یہ آپ ایگری نہ کریں, لیکن ہمیں ماننا تو وہ ہے ڈیسیشن. اور وہ ایسے کوئی ریسپیکٹڈ ججز ہیں جو انہوں نے ان لائٹ آف سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی انہوں نے ڈیسیجن دیا. تو آپ سپریم کورٹ میں گئے, ضمانت پہ زور کیوں ہے آپ کیجئے گا. پھر عاجز دھامرا صاحب سے وہ بات کریں گے کہ جو پیورلی سیاسی بات ہوگی. اویس توحید, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے کی کہ ضمانت پہ زور کیوں ہے. ابھی آپ نے قائرہ صاحب کا چلایا کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر ضمانت ہو گئی تو میں علاج کراؤں گا. اب آپ دیکھیے کہ ان کی بیل پٹیشن پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی بیل پہ آرگیو ہونا ہے, کس گراؤنڈز پہ انہوں نے لی ہوئی ہے کہ مجھے علاج چاہیے بیرون ملک. اگر وہ یہاں سے ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں ابھی سے اپنی, تو کل کو جب ان کی ضمانت لگے گی تو وہاں پہ کہہ دیا جائے گا کہ جناب یہ دیکھیے یہ ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہے ہیں, انہیں ایک سے بڑھ کے ایک معالج مہیا کیا جا رہا ہے, انہیں ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ شاید ان کے لائرز نے انہیں کہا ہے کہ جناب اگر تو آپ نے ٹریٹمنٹ لینی شروع کر دی, سپریم کورٹ میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو پھر وہاں تو آ کے سرکار کہے گی کہ جی دیکھیے وہ جا رہے ہیں ڈاکٹرز کے پاس. تو جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا, اگر بیل ہوتی ہے پھر تو ختم, اگر نہیں ہوتی تو پھر وہ بالکل یہاں سے ٹریٹمنٹ بھی کرائیں گے. اور ایک اور بات, یہ جو ضمانت ہے یہ نہ میڈیا نے دینی ہے, نہ سرکار نے, نہ ٹریٹمنٹ, یہ تو کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان. میں عاجز دھامرا صاحب, یہ کل ظاہر بات ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ انسانی بنیادوں پر, انسانی حقوق کی بنیادوں پر وہ کوٹ لکھپت جیل گئے اور اس میں ان سے ملاقات کی اور اس سے آگے کچھ نہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ اب نظریاتی ہو گئے ہیں اور انہوں نے کافی ان کا کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہے, کوئی سمجھوتا نہیں ہے. لیکن جو آپ کے سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب, انہوں نے اس بات کی نفی کی. تضاد پہ پوچھتا ہوں کہ جو سیاسی حلقے ہیں یا میڈیا, وہ ان میں سے کس بات کو مانے اور یا نہ مانے, ذرا پروڈکشن ٹیم سے ریکویسٹ ہے سنائیے گا ذرا. جی دھامرا صاحب, کل 3 بجے بلاول بھٹو صاحب نے باتیں کی اور اس کے 7 بجے جو ہے ٹی وی پروگرام میں آ کے اعتزاز احسن صاحب نے وہ ساری باتوں کی نفی کی. تو یہ تضاد آپ کی پارٹی میں ہے یا ان دو شخصیات کے اندر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وہ صاحب, میں اپنی پارٹی چیئرمین صاحب کا جو موقف ہے میں اس کو فالو کروں گا. بڑے قابل احترام ہے اعتزاز صاحب, ان کا اپنا ایک بیانیہ ہے. اس طرح کے بیانیہ ایک ہی پارٹی میں بعض اوقات کبھی کبھی لوگ دے دیتے ہیں, مگر پارٹی چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو خود چل کے جیل میں گئے ہیں ایک شخص سے ملنے جس کی بیماری کے حوالے سے کچھ خبریں چل رہی ہیں, گو کہ کوئی تعلقات اچھے بھی نہیں تھے, کہ اپوزیشن لیڈر ہونے کے ناطے دونوں پارٹیوں کے اوپر یہ بھی تنقید کی جا رہی تھی کہ حکومت کے خلاف دونوں پارٹیوں کا اتحاد نہیں ہو پا رہا ہے, مگر اس کے باوجود بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے. اور میرے خیال میں اس چیز کو تمام حلقوں کی طرف سراہا گیا کہ ابھی تو ایک جسٹ ملاقات ہوئی ہے, ایک قیدی سے ملاقات تھی جس کی بیماری کے حوالے سے یہ ساری چیزیں تھیں. البتہ میرے خیال میں کہ حکومتی حلقوں میں اریٹیشن ضرور موجود ہے کہ بعض جو وزراء ہیں ان کے, وہ ان کی مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ ملاقات جو ہے یہ خوف کی وجہ سے ہوئی ہے یا ان کی ملاقات جو ہے وہ آگے آنے والے کچھ سخت دنوں کے حوالے سے ہوئی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ صاحب یا جیلیں یا کیسز. دھامرا صاحب, آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہی مریم اورنگزیب صاحبہ کا ہے کہ بوکھلاہٹ طاری ہے حکومتی حلقوں کے اندر. تو یہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے
وہ آن پرنسپل آپ نے کیے یا یہ جسٹ اے کوئنسیڈنس کے دونوں کے جو الفاظ یا جملے یا ایک جو کہتے ہیں نا سیاسی ڈکشنری جو ہے وہ ایک ہی ہے، یہ کیا مطلب مستقل بنیادوں پر ہے؟ اویس تو صاحب آپ ظاہری ہے آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کا تجزیہ اپنا ہوگا، مگر ظاہری ہے جب دونوں پارٹیوں کی قائدین کی ملاقات ہوئی ہے تو موقف کہیں نہ کہیں کل کی ملاقات کے حوالے سے آپ کو ایک جیسا ضرور ملے گا، وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا ہو یا عاجز دھامرا کا ہو، کیونکہ اس پہ تنقید ہو رہی ہے ضرور، اور وہ ہو رہی ہے حکومتی حلقوں کی طرف سے، مگر یہی آپ سین جب آپ ماضی میں جائیں گے 2013 میں جب محترم عمران خان نیازی صاحب جب گر گئے تھے اسٹیج سے، زخمی ہو گئے تھے، تو اس میں خود میاں صاحب ان کی جو ہے وہ مجاز پرسی کے لیے گئے تھے، تو اس ٹائم بھی کافی حلقوں نے اس چیز کو سہارا تھا، مگر اب یہ کیا بات ہوئی کہ پارٹی ایک ہے مگر حکومت میں آنے کے بعد اس کا بیانیہ چینج ہو گیا ہے کہ یہ ملاقات جو ہے وہ خوف کی وجہ سے ہو رہی ہے کیا؟ میں تمام وزراء کی بات نہیں کر رہا، میں اس پروگرام میں ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں، میں ان کی بھی بات نہیں کر رہا کیونکہ ان کا بیان سامنے نہیں آیا، مگر کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایک پیج پہ نہیں ہے، تمام وزراء تمام ان کے اراکین جو مختلف ٹاک شوز میں آتے ہیں، آپ کو پی ٹی آئی کی مختلف پالیسی نظر آئے گی، ایک ٹاک شو میں ایک پالیسی۔ میں ڈاکٹر صاحبہ ظاہر بات ہے جس طرح دیکھیں میں نے ابھی اعتزاز صاحب اور بلاول صاحب کا تضاد دکھایا تھا، ادھر بھی تضادات ہیں کہ فواد چودھری صاحب عمران خان صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں علاج کی سہولیات مہیا کی جائیں، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں لندن بھاگنا چاہتے ہیں، پھر نعیم الحق صاحب کا ایک الگ موقف ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ جو ہے لیگل گراؤنڈز پہ آپ ظاہری بات ہے کہ ان کو پاکستان کے علاوہ کوئی اور سہولیات مہیا نہیں کر سکتی، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کوئی بوکھلاہٹ کا کوئی بندہ شکار نہیں ہے۔ کس چیز کی بوکھلاہٹ؟ آپ مجھے یہ بتائیے۔ دیکھیں جہاں تک نون لیگ کا اور پیپل پارٹی کا تعلق ہے تو ہمیشہ سے تعلق چلا آ رہا ہے، کبھی تھوڑا گڑبڑ کرتا ہے کبھی سیدھا ہو جاتا ہے، ایسی کون سی بات ہے؟ یہ تو ہمیں تو اس بات کی بوکھلاہٹ ہوتی ہے اگر یہ بالکل ہی علیحدہ ہو جاتے۔ مقصد یہ ہے کہ اس وقت ان کا دونوں کا اکٹھا ہونا کوئی ایسی پریشان کن بات نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ میرا جہاں تک تعلق ہے اور میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ جینوئنلی ہم نے ایفرٹ کیا ہے کہ ان کو علاج معالجہ دیا جائے، وہ علاج سے انکار کرتے ہیں، اور اس بات کی میرا خیال ہے بھائی صاحب جو بول رہے تھے اس کے بارے میں ان کو میں دیکھ تو نہیں پائی لیکن سنی ان کی بات کہ وہ اس لیے ان کے میرا خیال ہے وکیل سب کہہ رہے ہیں کہ مت علاج کروائیے گا کہ کہیں یہ کچھ آگے سے اس میں آپ کی جو بیل ہے اس کے اندر مسئلہ نہ بن جائے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ باہر چلے جائیں۔ ہمارے لیے تو ناممکن سی بات ہے ہم ان کو باہر بھیجیں۔ ہم نے تو یہاں تک بھی ان کو آفر کر دیا کہ اگر آپ کے جو ڈاکٹرز باہر ہیں آپ کہیے تو ہم ان کو یہاں لے آتے ہیں، اور یہ تسلی پوری جو اس وقت پروفیسر ندیم مختار ہے جس کے بارے میں دانیال صاحب نے کہا ہے کہ ان کے لگائے ہوئے ہمارے لگائے ہوئے نہیں ہیں، آپ ہی کے لگائے ہوئے لوگ ہیں، ہم نے کسی کو ہٹایا نہیں ہے، انہی کے لگائے، انہوں نے کہا جس پروفیسر کا نام یہ لے رہے ہیں انہی کے لگائے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے لگائے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ وہ تو کہہ رہی ہیں دیکھیں میڈم یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ پروفیسر ڈیوڈ کو جان کو جس کو بلانا چاہتے ہیں آپ وہ لنڈن سے بلا لیں۔ ہم نے تو ان کو نام بتایا تھا پروفیسر پاکر اور دوسرے جو دونوں ہم نے ان کو نام بھی بتائے تھے جن ڈاکٹر جو بورڈ نے کہا تھا جن کو کنسلٹ کریں۔ دیکھیں جی آپ مجھے بات مکمل کرنے دیجئے۔ جی پلیز۔ یہ بات جو ان کی کمیٹی تھی جس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی اسمبلی کے اندر، ان سے بھی یہی بات ہم نے ڈسکس کی۔ ہم نے کہا آپ کہیں گے ٹیلی کانفرنس پہ بھی کروا سکیں گے، آپ کہیں گے تو ہم ان کے لوگوں کو باہر سے بلوا بھی دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم پوچھ کے بتائیں گے۔ تو یہ کہنا کہ جی ہماری طرف سے ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، وہ خود ہی اپنا علاج نہیں کروانا چاہتے۔ اب آپ بتائیے کبھی کسی کی زبردستی آپ علاج کر سکتے ہیں؟ اور خاص طور پہ جس پروسیجر کی بات ہو رہی ہے اینجیوگرام کی، اس اینجیوگرام کے پروسیجر کے اندر there is 1 to 2% risk which everybody knows۔ تو نیچرلی جب کاؤنسلنگ ہوگی تو نواز شریف صاحب کو بتایا گیا whatever it is he doesn't want to have an angiogram۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہیں دنیا میں کبھی کسی مریض کی زبردستی علاج کر سکتے ہیں؟ بالکل پوائنٹ ہے کہ جی میں until and unless the patient is unconscious، ہم خالی یہ until and unless the patient is unconscious and the guardians give some permission۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں بھائی یہ بات جو ہے اس چیز کی نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو بلایا جائے نہیں بلایا جائے، ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یہ پہلے وہ باتیں تھی جو میاں نواز شریف کرتے رہے۔ اور مجھے ایک چیز بتا دیں کہ عملی اقدام ان کی یہ سٹیٹمنٹس ہیں جس سے وہ ہیوملیٹ ہوتے ہیں، یہی سٹیٹمنٹس ہیں کہ بلا کے آپ نے ذلیل کرنے کے لیے بلانا ہے،
بلائیں. آپ نے ضلالت پہلے آپ نے 4-3 دفعہ بلا کے آپ نے بلڈ ٹیسٹ لے کے آپ نے مذاق بنا دیا. اب آپ نے اگر آپ نے بلانا تھا, اگر آپ نے بلانا ہے اب بھی, تو اب آپ لیں. انہوں نے ان ڈاکٹرز کو ابھی کانٹیکٹ کیا, ان کے وہ گل صاحب کو, ان سب کو نام پتہ ہے, نام بات بتا چکے ہیں. مجھے خالی ڈاکٹر صاحب ود آل ڈیو رسپیکٹ مجھے خالی یہ بتا دیں کہ ابھی تک رابطہ کیا, اگر انہوں نے اتنی سیریس ہے تو بلائیں, کوئی سٹیپ فارورڈ کریں, لے کے آئیں ان ڈاکٹرز کو, دیکھتے ہیں کہ پھر یہ انیشیٹو لے رہے ہیں نہیں لے رہے. یہ خود یہ کر رہے ہیں کہ اس چیز کے اوپر یہ سیاست کر رہے ہیں. میرا خیال ہے غلط بات بالکل نہ کریے, آپ سب سے غلط بات کریں جا رہے ہیں, آپ لوگ سیاست لڑ رہے ہیں. لیٹ می کمپلیٹ what I'm saying. نمبر 1, پہلے دن جب یہ آئے ہیں پی آئی سی کے اندر, تو I have followed him up in everything. ہر ساری رپورٹ میرے پاس پہنچتی تھی. وہ پہلے دن پی آئی سی میں آئے ہیں, ان کا باقاعدہ علاج کیا گیا, ان کا سکین کیا گیا, تھیلیم سکین سب. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا جی ان کو ملٹیپل اور ٹیسٹ کی ضرورت ہے, تو ان کو خدا نہ خواستہ کسی ڈھٹے خوں میں تو نہیں بھیجا تھا, ساتھ ہی سروسز ہاسپٹل تھا, وہاں ان کا سارا باقی ٹیسٹ ہو گئے. آفٹر دیٹ میرے سے انہوں نے ڈیسیجن لی, تو I told them his major problem is a cardiology problem. ان کو آپ واپس پی آئی سی بھجوا دیجئے اور ان سے کہہ دیجئے کہ باقی علاج آپ کا وہاں ہوگا. انہوں نے انکار کیا, he refused. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نہیں واپس جاؤں گا, میں جیل واپس جاؤں گا. اب وہ جیل واپس چلے گئے. تو پھر گائنیکولوجسٹ کو ہیڈ کیوں بنا دیا؟ اسی پوائنٹ پر میں بحث جاری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ اور آپ بھی دانیال صاحب. بیسکلی بیماری جو ہے اس کے محرکات جو ہے اس کے علاج کے محرکات ڈھونڈنے ہیں, نہ کہ بیماری کے محرکات اور اس میں کس طرح سیاسی ہیوملیشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. علاج و معالجے جو ہے اس کی سہولیات مہیا کرنی چاہیے, اور یہی میرے خیال میں سب سے پرابلم بن رہی ہے کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب کے رخفا اور جو خود پیپلز پارٹی کے, وہ اس کو ایک ایشو بنا کے کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں, اسی پہ بات کریں گے. لیکن علاج و معالجے کے لیے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. میں بیرسٹر صاحب آپ سے ایک مختصر جواب لے کے پھر دھامرا صاحب کے پاس جاؤں گا. مجھے یہ بتائیے کہ ہیوملیشن, علاج اور ضمانت, اس کا کوئی ملاپ ہے؟ دیکھیے, عدالت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. نہ اس نے ہیوملیشن دیکھنی ہے, نہ اس نے یہ آرگیومنٹس بائی کرنے ہیں کہ جناب کوئی ہیوملیشن ہو رہی ہے, ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی. عدالت نے دیکھنا ہے کہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ جس نتیجے پہ پہنچا ہے وہ نتیجہ درست ہے یا نہیں. آیا پاکستان میں میڈیکل فیسیلیٹیز موجود ہیں یا نہیں. انہیں جو بیماری ہے وہ آیا ایگریویٹ اتنی زیادہ کر گئی ہے یا نہیں. لیکن آپ کا موقف یہ تھا, آپ کا موقف بیرسٹر صاحب یہ تھا کہ بیسکلی یہ ہوگا کہ لیگل گراؤنڈ جو ہے وہ ویک ہو جائے گا اگر انہوں نے ٹریٹمنٹ شروع کر دی. Obviously this is the only reason he is not going to the hospital, کیونکہ اگر وہ ٹریٹمنٹ لینی شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان کا پورا کیس کلیپس ہو جائے گا کہ جناب آپ کو تو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے, why do you need the bail. اور اگر بیل ڈینائی ہو گئی تو, اور بیل ڈینائی ہو گئی تو ایک اچھا سا کمرہ کسی بھی اچھے سے ہاسپٹل میں ملتا ہے. نہیں جی, میں اس کو بڑا اسٹرانگلی ڈسیگری کرتا ہوں, کیونکہ اگر یہ بات ہوتی تو ہم پہلے جاتے نا ہسپتال. دیکھیں 3 دفعہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ ہم شاید سمجھے کہ اس میں سیاست نہیں کریں گے, اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے, لیکن ان کا طرز نہیں بدلا اور نہ بدلے گا. اس جو ملاقات ہے دھامرا صاحب بلاول بھٹو صاحب کی, یہ کیا بیسکلی ایک شفٹ ہے پالیسی کے اندر یا موجودہ صورتحال کے اندر ایک صرف جیسچر ہے زرداری صاحب کی طرف سے؟ دیکھیں صاحب, میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ کی پارٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ ایک آن ایئر پروگرام میں پی ٹی آئی کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اور پارٹی میرے خلاف کیا ایکشن لے گی, مگر قطع نظر اس بات کے کہ میں ایک پولیٹیکل اور جمہوری ورکر ہوں. دیکھیں, میں آج 12 مارچ ہے اور غالباً 12 مارچ شام 4 بجے 2018 کو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ ان کا پرانا تعلق ہے نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا, تو میں ان کی پارٹی کا آن ایئر پروگرام میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی پارٹی نے آج سے ٹھیک 1 سال پہلے میری پارٹی کے تیر کو ٹھپا لگا کے ان کے ووٹرز نے ڈپٹی چیئرمین آف سینٹ بنایا تھا, جس کے 1 سال کے بعد میں پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. تو یہ تو میں کھلم کھلا اس کا اظہار کر کے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ یہ ووٹر رہے ہمارے, ہم بہت گندے ہیں, چور تھے, ڈاکو تھے, تمام خرابیاں ہمارے اندر تھی,
اور ہمارے اس کینڈیڈیٹ کو وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نہیں تھے مگر ایک نشان دیا ہوا تھا تیر کا. دوسرے ڈپٹی چور اور چیئرمین آف ڈاکو سینٹ ہیں. کی بات کر رہا ہوں تو اس پہ تو نہیں آپ نے الزام لگایا اور آپ نے ہمیں ووٹ دیا. میں تو آن ایئر شکریہ ادا کر رہا ہوں, میں تو شکریہ ادا کر رہا ہوں. لیکن ہمیں چور اور ڈاکو کہہ دیا. بلاول صاحب جو جی آپ نہیں آپ دیکھیں کے بقول الزامات کے آپ نے تو میری پوری پارٹی کے نشان کو ووٹ دے دیا, آپ نے میری لیڈرشپ کو ووٹ دیا. ایک تو یہ دھامرا صاحب اس پہ جملہ میں پہلے بعد میں دوں گا آپ کو. آپ پہلے بتائیے کہ بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات جو ہے یہ پالیسی شفٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں, یا پھر ایک جیسچر تھا زرداری صاحب کی طرف سے کہ نواز شریف صاحب کے پاس جائیے اور ملاقات کیجیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب آپ کو معلوم ہے کہ 1 مہینہ پورا ملک سے باہر تھے اور ان کا انٹرنیشنل ایک ٹور تھا جو بڑی کامیابی کے ساتھ کمپلیٹ ہوا. وہ جیسے ہی پاکستان آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بیمار ہے اور وہ جیل میں بھی ہے, تو جسٹ ایک ملاقات ہے. اس ملاقات کے ویسے تو ملاقاتیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہیں, پارلیمنٹ کے اندر بھی تمام سینئر قیادت کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ جب بلاول بھٹو صاحب نے اسپیچ کی 4 دن پہلے جو انگلش میں اسپیچ تھی جس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا, وہ اسپیچ کے فوری بعد وزیر خارجہ صاحب اس کی کرسی پہ آئے اور ان سے باتیں کرنا شروع کر دی. تو میرے خیال میں یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان ایک ملاقاتیں تھیں. اب فی الحال اس بات کو ایک ملاقات ہی رہنے دیں, آگے دیکھیے کہ ہوتا ہے. آپ آگے ہوتے ہیں دیکھتے کیا آپ نے کہا کہ بوکھلاہٹ کا شکار بھی ہے ملاقات میں اور آگے بھی میثاق جمہوریت کو بھی آگے لے کے چلیں گے. وہی تو کہہ رہا ہوں, ایک اسپیچ کے بعد جو اسمبلی میں آپ کو ایک وزیر صاحب کی بوکھلاہٹ نظر آئی اور اگلے دوسرے وزیر نے پھر انگلش میں جواب دیا اور چیزوں کو مانا. بالکل صحیح ہے. یہ جو ملاقات تھی, جی آپ جملہ کمپلیٹ کیجئے پھر میں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس جاؤں گا. اور اس ملاقات کے اوپر بھی جو تبصرے ہو رہے ہیں میں اسی پہ بات کہہ رہا ہوں کہ مختلف چینلز میں جائیں تو مختلف پالیسیز آپ کو نظر آتی ہیں حکومت سائیڈ کی. تو فی الحال یہ ایک ملاقات تھی, ابھی کوئی ایسا سیریس فیصلہ نہیں ہوا کہ کوئی ایک جوائنٹ اپوزیشن کا اتحاد بن رہا ہے. یہ ایک ملاقات ہے, دھامرا صاحب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا. اچھا دھامرا صاحب, جو آپ نے بات کی پی ٹی آئی کا شکریہ ادا کیا, اس میں آپ نے کس کے کہنے پہ چیئرمین صادق سنجرانی صاحب کو الیکٹ کروایا تھا اور کس کے کہنے پہ بلوچستان حکومت ٹاپل کرنے میں آپ کے محرکات کیا تھا پیپلز پارٹی کو؟ پیپلز پارٹی کے زبردست سوال کیا پیپلز پارٹی کے چاہنے والوں میں بہت ہی بڑا اس کے دھچکا لگا, اور کس طریقے سے رضا ربانی صاحب کو چیئرمین سینٹ آپ نے نہیں بنوانے دیا زرداری صاحب کے کہنے پر. تو آج وہی نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ساتھ ہے. مختصر سے جواب دیے گا, ڈاکٹر صاحبہ سے سوال کرنا ہے مجھے. سر میں بالکل مختصر جواب. پہلی بات تو بلوچستان اسمبلی میں جس پارٹی کا ایک بھی رکن نہیں, مگر کہا جا رہا ہے کہ وہ ساری حکومت اس نے گرائی. چلو جی, یہ اگر آپ ہمیں کریڈٹ سونپ رہے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ چیئرمین تھے, وہ پی ٹی آئی کی طرف سے بلہ نشان لے کے نہیں آئے تھے. اس پہ ایک علیحدہ پروگرام کریں گے آج. دھامرا صاحب کون شامل تھا اور کیوں تھا, جواب دوں گا. کون کس کے ہاتھ سے نواز شریف صاحب, حاصل بزنجو صاحب, سب آپ کی منت کرتے رہے کہ آپ اناپوز ہم کریں گے سپورٹ مسٹر رضا ربانی صاحب کو. ایک چھوٹے صوبے سے تعلق رکھنے والے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو ووٹ تھا. میں بھی چھوٹے صوبے سے تعلق رکھنے والا ہوں. یہاں پر تو تیر کو ووٹ ملا. میں ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر تو تیر کو ووٹ ملا تھا. میں ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جو اتنے کلوزلی دیکھ رہی ہیں نواز شریف صاحب کی علالت کو, بیماری کو, خود ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں, سیاسی ورکر بھی رہی ہیں, اس کے پیچھے کیا آپ واقعی میں لگتا ہے کہ سیاست ہو رہی ہے؟ بالکل ہو رہی ہے. آپ کو کوئی شک ہے؟ اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہے, میں ذرا آن کرونالوجیکلی ذرا ہر چیز ٹائم کے مطابق ہو جائے. سب سے پہلے اگر بلوچستان کو سپورٹ کیا گیا تھا الیکشن کے اندر, سینٹ کے الیکشن میں, تو تحریک انصاف نے اناؤنس کیا تھا. ایک تو پہلے یہ بات کلیئر کر لوں. دوسری بات ہے میثاق جمہوریت پہ بھی کل بات ہوئی ہے. میری وہ ہم نے شنید کی ہے اس کے اوپر تو یہ ہوا ہے کہ جی آپس میں دونوں لیڈروں نے ایکسچینج کی ہیں یہ باتیں کہ جی ہم نے میثاق جمہوریت کے اندر امینڈمنٹس لانی ہیں. یہ ساری باتیں ہوئی ہیں, اچھی بات ہے. دیکھیں نا, اگر ان کو شک ہے کہ اس وقت خدا نخواستہ جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے,
تو اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ضرور کوئی چارٹر بنانا چاہیے جو اور مزید مضبوط ہو جائے. پر میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں کہ اس طرح کی جو ملاقاتیں وغیرہ ہیں ان سے بالکل آپ تسلی رکھیے, کسی طریقے سے بھوکھلاہٹ نہیں ہے, نہ تحریک انصاف میں نہ ہمیں بالکل پریشانی ہے. اچھی بات ہے, ان کو ملنا چاہیے, بلکہ سب کو ملنا چاہیے. انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے. ہم اسمبلی میں جاتے ہیں, ہم خدا نہ خواستہ کوئی پاکستان ہندوستان توڑی ہیں, سارے اپنے دوست لوگ ہیں, سب سے ملتے ہیں, سب سے سلام دعا کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ڈاکٹر صاحبہ کے, میرا خیال ہے ان چیزوں پہ ہمیں ٹینشن قبول کریں ڈاکٹر صاحب. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد اس بحث کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک, اور بات کر رہے ہیں سابق وزیر نواز شریف صاحب کی بیماری, پھر بلاول بھٹو کی ان سے ملاقات, اور اس کے بعد اس ملاقات اور اس بیماری کی سیاسی محرکات جو اس وقت سیاسی حلقوں میں ہیں, اور میثاق جمہوریت, ایک نئے میثاق جمہوریت کے کانٹورز یا جو خطوط ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب جو نون لیگ کے رہنما ہیں, آپ ذرا بتائیے گا کہ کن کن نکات پر بات ہوئی اس ملاقات کے اندر؟ دیکھیں میں صاحب, جب میثاق جمہوریت کی جس طرح ہم نے دیکھا, اور آپ بھی جب بات کر رہے تھے کہ جب بات ہوئی تو اس پہ ایک ہی چیز آگے آتی ہے کہ بلاول صاحب نے بھی ان کو کہا کہ اس کے اسکوپ کو وائڈن کیا جائے, اور جب وائڈن کیا جائے تو تمام اداروں کو اس کا حصہ دار بنانا چاہیے, کیونکہ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ جب بھی کوئی آمر آیا یا جب بھی کوئی انفورسین پاور کی انٹرونشن ہوئی اس میں, تو ہم جیسے ہی لوگ جو شاید کچھ سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں, کچھ انٹلیکچوئلز ہیں, لیکن ڈفرینٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک بہتر ایکسپلینیشن کے ساتھ آتے ہیں, وہی اس کے محرکین کے حصہ دار بھی بنتے ہیں. تو اس میں یہی چیز آگے آئے گی کہ اس کا اسکوپ وائڈن کیا جائے, اس میں تمام پارٹیز کو آن بورڈ لیا جائے. اس میں دیکھیں یہ اس وقت تو یہ میثاق جمہوریت جو تھی 2 پارٹیز کے بیچ میں سائن ہوئی تھی, لیکن اس کا ٹرو افیکٹ تب آئے گا کہ جب تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا جائے. اور آرٹیکل 62 اور 63 کے اوپر بھی بات ہوئی کہ اس کو بھی ہم ختم کرنے پہ نہیں, دیکھیں اس کے اوپر تو اس طرح ڈیٹیل میں یا اس چیز کے اوپر بات نہیں ہوئی, اور اگر ہوئی تو میں نالا ہوں اس سے. لیکن جو بات مجھے پتا ہے وہ ہے میثاق جمہوریت کے اوپر ہوئی, اور اس پہ یہی خواہش ظاہر کی گئی کہ اس کا سکوپ وائڈن کیا جائے, اور بلاول صاحب اس پہ دیکھیں گے کہ کس طرح سکوپ وائڈن کیا جا سکتا ہے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جو ایکٹرز ہیں, انسٹیٹیوشنز, ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے. اچھا, جو اور ادارے, میں یہ جو عاجز دھامرا صاحب ہیں ان کی ملاقات آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے بھی ہوئی ہے. جی عاجز دھامرا صاحب, آپ نے دانیال چودھری صاحب کی بھی بات سنی, اور نیا میثاق جمہوریت, آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں بالکل صاحب, آپ نے بڑا ایک بنیادی اس پروگرام میں یہ ایک اکیڈمک ایک چیز چھیڑی ہے, اور یہ نیڈ بھی ہے کہ دیکھیں حکومت اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے, مگر جس سی او ڈی کو موجودہ حکومت مکمکا کا نام دیتی ہے, اسی سی او ڈی کے تناظر میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو جنبش قلم سے تمام منتخب اسمبلیوں کو گھر بھیج دیتے تھے, اس سی او ڈی سے کم یہ فائدہ ہوا کہ آئین اپنی اصل روح کے مطابق 18th امینڈمنٹ کی صورت میں بحال ہوا, اور ایک جو پریزیڈنسی تھی وہ پاور لیس ہوئی اور اپنے پاور ڈیڈیکیٹ کیے پارلیمنٹ کو. تو اس چیز پہ ضرور بات ہوئی کہ 62 اور 63 جو اس وقت پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی کہ اس کو بھی تبدیل کیا جائے, مگر پی ایم ایل این نے نہیں کیا. آج اس کو اس چیز کا ادراک ہے کہ ان کو یہ احساس ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا, مگر اس سی او ڈی کو آگے ضرور بڑھانا چاہیے کہ 2 مرتبہ ایکسرسائز اس ملک میں ہوئی, پاکستان کو آزاد ہوئے 71 سال ہوئے, کہ ایک پیسفل پاور جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا ایک سیولین گورنمنٹ ٹو سیولین گورنمنٹ. تو اس چیز کو 2 سے 3 ایکسرسائز کی اور ضرورت ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو سی او ڈی کا حصہ بنایا جائے. یہ حکومت آج ایگریسو ہے دونوں پارٹیوں کے اس پوائنٹ پہ, آج نہیں تو کل انہیں ضرور احساس ہوگا, اور اس میں کوئی حباقت نہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے بات کی جائے. میں بیرسٹر عامر عباس راجہ صاحب سے ظاہر بات ہے کہ 18th امینڈمنٹ بھی اسی کا خاصہ تھا, اور اس وقت ایک فوجی حکمراں کے دور کے اندر وہ چارٹر ڈیموکریسی ہوا تھا جس کے تحت واپس آئے تھے. خود ہی ان 2 پارٹیز نے اس کو وائلیٹ بھی کیا کئی موقعوں پر. یہ بتائیے گا, جب یہ کہتے ہیں کہ اداروں کو اس میں شامل کیا جائے یا ایک اسکوپ کو بڑھایا جائے, آپ کے نظر میں کیا ویو, آپ کا کیا ہے, اس پہ پھر ہم کنکلوڈ کریں گے پروگرام. ویسے توحید ایک بات تو مجھے میاں صاحب کی یاد آ رہی ہے کہ جب ہم نے امینڈمنٹ کی بات ہوئی نیب قوانین میں, تو انہوں نے کہا میں تو بھگت چکا ہوں, اب آپ بھی بھگتیے. تو میں سمجھتا ہوں اب وہ فی الحال وہ بھی بیٹھ کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے, کس طرف کیسز جاتے ہیں,
اور اٹس ٹو ارلی. کوئی کسی قسم کی چارٹر آف ڈیموکریسی کی یہ سٹیج نظر نہیں آ رہی. میاں صاحب وڈ گو بیک, ریلیکس, اپنے کیسز دیکھیں گے اور وہ یہ دیکھیں گے کہ آصف علی زرداری صاحب کے اور جو دیگر یہ منی لانڈرنگ کیسز ہیں یہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں. اور دین دیر وڈ بی اے اسٹیج جب کورٹس میں آئیں گے, اور اس کے بعد ادروائز جو آپ 62-63 کی بات کر رہے ہیں وہ تو پارلیمنٹ سے ہونا ہے, 2/3 میجورٹی کی چیزیں ہیں, یہ صرف باتیں ہیں. اٹس اے لانگ پروسیس. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے کو پہنچتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو نیا میثاق جمہوریت ہے, نئی ملاقاتیں ہیں, نئی عہد و پیما ہے نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان, کیا وہ جمہوری تقاضے پورے کر رہے ہیں یا پھر مقدمات کی جو گرداب میں ہیں کیا مجبوری ہیں؟ لیکن اگر وہ آگے جمہوری روایت کو آگے رکھیں گے تو پھر تو ایک مثبت, ورنہ پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کسی نہ کسی مجبوریوں میں اس وقت گھرے ہوئے ہیں, اور اسی کا شاخسانہ لگتا ہے یہ نیا میثاق جمہوریت. ایک چھوٹا سا آپ سے اجازت, اور اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.